अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं हुमैरा राना और मुजाहिद खान। पहले अहम खबरों का खुलासा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने सफारतकारों को हिदायत की है कि वो कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर तौर पर तवात्तुर के साथ उजागर करें। सेनेट ने एक करारदाद में आम इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालबा किया है ताकि सारे लोग इंतखाबी अमल में शरीक हो सकें। निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि इंतखाबात मुलतवी करने या उसके इनेकाद का फैसला इलेक्शन कमीशन का आईनी इख्तियार है। वफाकी हुकूमत ने सूबों को यूरिया खाद की फराहमी में इजाफा कर दिया है और यूरिया खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सदर ने मुश्तरका मफादात की कौंसिल की तश्कील नौ की मंजूरी दी है। वज़ीर मज़हबी उमूर ने कहा है कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को यकसा आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़िला टांक में खुफिया इत्तलात पर मबनी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं। गजा पर इसराइली हमलों और बमबारी में 37 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने आज यौम हक खुद इरादियत मनाया ताकि आलमी बरादरी को मसला कश्मीर के हल के हवाले से उसकी जिम्मेदारियां याद दिलाई जा सके। शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया के जजीरे योंग प्योंग की जानिब तोपखाने के 200 से ज्यादा गोले दागे हैं। सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी दूसरी इनिंग्स में आज का खेल खत्म होने तक 7 विकेटों के नुकसान पर 68 रन बनाए थे। और आज नामवर मूसीकार मास्टर नज़ीर अली की 21वीं बरसी मनाई गई। खुलासा आपने सुना। खबरों की तफसील के लिए मुजाहिद। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सफारतकारों को हिदायत की है कि वो कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर तौर पर तसलसल के साथ उजागर करें। उन्होंने ये हिदायत अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान और बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल के साथ आज इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए दी। मसूद खान और डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने मिशन की कारकर्दगी से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी सफारतकारों को चाहिए कि वो खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत शुरू किए गए मनसूबों में गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए रोड शोज़ का इनेकाद करें। उन्होंने दोनों सफारतकारों को हिदायत की कि वो आलमी सतह पर इक्तिसादी ताउन के नए मौक़े तलाश करें। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्क का कौमी असासा करार देते हुए उन्होंने उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे मुनीर अकरम ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से आज इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में उजागर करने पर मुनीर अकरम को सराहा। उन्होंने मुनीर अकरम को अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर करने का सिलसिला जारी रखने की भी हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की इक़्तिसादी बहबूद के लिए आलमी सतह पर मौक़े तलाश करना तमाम सफारती नुमाइंदों की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मवासलात, बहरी उमूर और रेलवे के निगरान वज़ीर शाहिद अशरफ तारड़ ने आज इस्लामाबाद में निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात की। मुलाकात में मुतल्लिका वज़ारतों से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। आइंदा आम इंतख़ाबात के लिए कागज़ात नामज़दगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दायर अपीलों को निपटाने के लिए तश्कील दिए गए एपेलेट ट्राइब्यूनल्स बुध तक इन अपीलों पर फैसले करेंगे। इन ट्राइब्यूनल्स की सरबराही हाई कोर्ट्स के जज कर रहे हैं। इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जुमेरात को जारी की जाएगी और उम्मीदवार 12 तारीख तक अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। इंतखाबी निशानात इस माह की 13 तारीख को अलॉट किए जाएंगे, जबकि आम इंतखाबात के लिए पोलिंग अगले माह की 8 तारीख को होगी। सेनेट ने आज एक करारदाद मंजूर की जिसमें 8 फरवरी के आम इंतखाबात का शेड्यूल मुलतवी करने का मुतालबा किया गया है ताकि तमाम इलाकों और तमाम सियासी हलकों के लोग इंतखाबी अमल में शरीक हो सकें। दिलावर खान की जानिब से पेश करदा करारदाद में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सर्द मौसमी हालात और मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे का हवाला दिया गया है और ये बात जोर देकर कही गई है कि ताख़ीर का मकसद सियासी अमल में आईनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें बरकरार रखना है। करारदाद में कहा गया है कि सियासतदानों शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत के बगैर आम इंतखाबात का इनेकाद
رائے دہی اور سیاسی عمل میں شرکت کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوگا جس کی ضمانت پاکستان کے آئین میں دی گئی ہے۔ قرارداد میں الیکشن کمیشن پر زور دیا گیا کہ وہ فوری طور پر انتخابات ملتوی کر کے تمام ضروری انتظامات کو یقینی بنائے تاکہ نظر ثانی شدہ تاریخ پر شفاف انتخابات میں آسانی ہو۔ قرارداد میں نظر ثانی شدہ شیڈول کو مرتب کرنے اور اس کی نگرانی کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی صلاحیت پر اعتماد کا اظہار کیا گیا کہ وہ انتخابی عمل کی شفافیت کو یقینی بنا سکتا ہے۔ نگران وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ انتخابات ملتوی کرنے یا انتخابات کرانے کا فیصلہ کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آئینی استحقاق ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کسی دوسرے آئینی ادارے کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ سینیٹ کی اس قرارداد پر تبصرہ کرتے ہوئے جس میں 8 فروری کے انتخابات ملتوی کرنے کو کہا گیا ہے، نگران وزیر اطلاعات نے کہا کہ انہیں قرارداد کے بارے میں اپنے دلائل دینے کا موقع نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں انتخابات ملتوی کرنے کے لیے وزیر اعظم یا کابینہ کی جانب سے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کی تاریخ دینا یا تاریخ بدلنا آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت الیکشن کمیشن کا استحقاق ہے۔ مرتضی سولنگی نے مزید کہا کہ قرارداد میں جن مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے وہ حقیقی مسائل ہیں، لیکن یہ مسائل پاکستان کی پارلیمانی اور انتخابی تاریخ میں ماضی میں بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ تحفظ فراہم کرنا اور موسمی حالات یا دوسرے معاملات پر غور کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ سینیٹ میں ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر مرتضی سولنگی نے کہا کہ کسانوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ملک میں وافر مقدار میں کھاد موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبوں کو کھاد کی رسد بڑھا دی گئی ہے اور صوبائی حکومتیں ذخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں۔ وقفہ سوالات کے دوران سینیٹ کو بتایا گیا کہ نگراں حکومت نے ادویات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے ایوان کو بتایا کہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ روکنے کے لیے دوا سازی کی صنعت کے ساتھ بات چیت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے پورٹل اور موبائل ٹیلی فون سروس کا آغاز کیا ہے جہاں لوگ ادویات کی قیمت، قلت اور معیار سے متعلق شکایات درج کرا سکتے ہیں۔ بعد میں ایوان کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل نو کی منظوری دی ہے۔ نگران وزیر اعظم کونسل کے چیئرمین ہوں گے۔ چاروں صوبوں کے نگران وزراء اعلیٰ کونسل کے رکن ہوں گے۔ خزانے، نجکاری اور قانون کے نگران وفاقی وزراء بھی کونسل کے اراکین میں شامل ہوں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے جسمانی صلاحیت یا سماجی و معاشی پس منظر سے قطع نظر تمام بچوں کو یکساں تعلیم کے مواقع فراہم کرنے پر زور دیا ہے۔ وہ آج کراچی میں نجی اسکولوں کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ صدر نے ایسا جامع نصاب وضع کر کے اس پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت پر زور دیا جو مختلف معذوریوں کے شکار طلباء کی ضروریات پوری کرنے سمیت ان کے سیکھنے کے مختلف طریقوں کا احاطہ کر سکے۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے نگراں وزیر انیق احمد نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام امن کا مذہب ہے اور اسلامی تعلیمات تمام مذاہب کے ماننے والوں کا احترام کرنے پر زور دیتی ہیں۔ مذہبی امور کے وزیر نے کہا کہ اسلام لوگوں کو اپنے عقیدوں کی پیروی کرنے کی مکمل آزادی دیتا ہے اور اقلیتوں کو پاکستان میں مساوی آزادی حاصل ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین قبلہ ایاز نے معاشرے خاص طور پر نوجوانوں میں بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ پر مذہبی امور کی وزارت کی کوششوں کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرتی نظام کو بین المذاہب احترام اور ہم آہنگی پر مبنی ہونا چاہیے۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا ہے کہ حکومت صوبے بھر کے ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن پر مرحلہ وار انداز میں کام کر رہی ہے۔ آج راولپنڈی میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رنگ روڈ اور ہولی فیملی اسپتال کے اپ گریڈیشن سمیت راولپنڈی کے ترقیاتی منصوبے ہماری ترجیح ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں محسن نقوی نے کہا کہ لاہور میٹرو بس ٹریک کی تزئین و آرائش کے لیے فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس ٹریک کی تزئین و آرائش بھی جلد شروع کی جائے گی۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ خوشحال اور پرامن افغانستان پاکستان اور پورے خطے کے مفاد میں ہے۔ تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔
آج پشاور میں افغان یونیورسٹیوں کے تدریسی عملے کے ارکان سے بات کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے کہا کہ خوشحال اور پرامن افغانستان نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے مفاد میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے عوام جاری دہشت گردی سے کافی متاثر ہوئے ہیں۔ حاجی غلام علی نے کہا کہ افغانستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، تاہم افغانستان کی ترقی کے لیے انہیں بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ گورنر نے بتایا کہ افغان یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم نوجوانوں کو اپنے علاقوں کے قدرتی وسائل سے استفادہ کرنے کی تعلیم فراہم کی جائے۔ سیاحت کے عالمی ادارے نے گزشتہ سال 2023 کے دوران پاکستان کو سیاحت کے لیے بہترین ملک قرار دیا ہے۔ یہ بات آج اسلام آباد میں سیکرٹری داخلہ نے پاکستان ایسوسی ایشن آف ٹور آپریٹرز کے ایک وفد سے ملاقات میں کہی۔ وفد نے سیکرٹری داخلہ کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا اور سیاحت کی ترقی کے لیے تجاویز بھی پیش کی۔ سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ سیاحت کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے وفد کو ان کے مسائل حل کرنے کا بھی یقین دلایا۔ حکومت پاکستان اور کراچی الیکٹرک نے کراچی کو توانائی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے کئی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ آج اسلام آباد میں نرخ نامے میں فرق پر رعایت کے سمجھوتے اور بجلی کی خریداری کے سمجھوتے پر دستخط کیے گئے۔ ان معاہدوں کا مقصد قومی گرڈ سے کراچی تک بجلی کی ترسیل کو یقینی بنانا ہے۔ قومی گرڈ سے بجلی کی مسلسل ترسیل سے کے ای صارفین کو مناسب نرخوں پر بجلی فراہم ہوگی۔ ضلع ٹانک میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کی جانے والی کارروائی میں انتہائی خطرناک دہشت گرد گل یوسف عرف تور سمیت 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ دہشت گرد گل یوسف ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اضلاع میں دہشت گردی کی بڑی کارروائیوں سمیت سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کے متعدد حملوں، بھتہ خوری اور بے گناہ شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھا۔ حکومت نے اس کے سر کی قیمت 25 لاکھ روپے مقرر کر رکھی تھی اور اس کا نام قانون نافذ کرنے والے اداروں کی فہرست میں انتہائی مطلوب افراد میں شامل تھا۔ مقامی آبادی نے علاقے میں امن و استحکام برقرار رکھنے میں سیکیورٹی فورسز کی کوشش کو سراہا ہے۔ فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ نے ایک بیان میں دہشت گردی کے افریط کے خاتمے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو باوقار اور محفوظ انداز میں واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز مزید 1100 سے زائد غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے اپنے ملک واپس چلے گئے۔ اب تک 4,59,000 سے زائد غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے واپس جا چکے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ان کی جماعت نفرت کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ انہوں نے آج لاہور میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے یوم پیدائش کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو تعلیم اور صحت کی سہولیات کی فراہمی پاکستان پیپلز پارٹی کی اولین ترجیح ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں اور بمباری میں کم سے کم 37 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ دیر البلا اور بریش کیمپوں کے قریب شدید بمباری کی اطلاعات ہیں۔ غزہ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 22,600 سے زائد ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ گزشتہ 3 مہینوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں 76,000 افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترک وطن کے بین الاقوامی ادارے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 80% سے زائد لبنانی ملک کے جنوب میں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ کنٹرول لائن کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے آج یوم حق خود ارادیت منایا تاکہ عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ کو مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے اس کی ذمہ داریاں یاد دلائی جا سکے۔ اقوام متحدہ نے 1949 میں آج کے روز ایک قرارداد منظور کی تھی جس میں کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی زیر نگرانی استصواب رائے کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کے حق کی حمایت کی گئی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور تنظیموں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں کہا کہ اقوام متحدہ کی جموں و کشمیر پر قراردادوں پر عمل درآمد میں ناکامی کے نتیجے میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے لوگوں کو مسلسل مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیر پر اپنے عالمی وعدوں کی پاسداری نہ کرنے پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ سری نگر اور وادی کشمیر کے دیگر علاقوں میں پوسٹرز چسپاں کیے گئے ہیں جن میں اقوام متحدہ سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنی قرارداد کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دے کر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقدامات کریں۔ یہ پوسٹرز مختلف آزادی پسند تنظیموں نے چسپاں کیے تھے۔ کشمیریوں کے یوم حق خود ارادیت کے سلسلے میں آزاد کشمیر پاکستان اور دنیا بھر میں ریلیوں، سیمیناروں اور کانفرنسوں سمیت مختلف سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا۔
آزاد کشمیر میں اس حوالے سے ایک ریلی نکالی گئی جس کی تفصیل ہمارے مظفر آباد کے نمائندے خواجہ ممتاز احمد سے۔ دارالحکومت مظفر آباد میں پاسبان حریت کے زیر اہتمام برہان مظفروانی شہید چوک سے حق خود ارادیت ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت وزیر حکومت سید بازل علی نقوی، ڈپٹی کمشنر مظفر آباد ندیم احمد، چیئرمین پاسبان حریت عزیر احمد غزالی اور دیگر سیاسی رہنماؤں نے کیا۔ ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر حق خود ارادیت کے نعرے درج تھے۔ ریلی کے شرکاء نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت نہ ملنے پر سیاہ جھنڈے بھی اٹھا رکھے تھے اور بھارت سے آزادی حاصل کرنے کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے 5 جنوری 1949 کی قرارداد پر عمل درآمد کے لیے بھارتی حکومت پر دباؤ ڈالے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے زیر اہتمام اسلام آباد میں منعقدہ ایک سیمینار کے مقررین نے کہا کہ 5 جنوری 1949 کی قرارداد کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو بنیاد فراہم کرتی ہے کیونکہ اس قرارداد میں ان کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ سیمینار کی صدارت کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے کنوینر محمود احمد ساگر نے کی، جبکہ برطانوی شہر اسٹوک آن ٹرینٹ لندن کے لارڈ میئر ماجد خان مہمان خصوصی تھے۔ ادھر بھارتی فوجی نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع شوپیاں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس چیلانی نے عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت استعمال کرنے کا موقع دینے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے یوم حق خود ارادیت پر اپنے پیغام میں عالمی برادری سے کہا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں فوری بند کرانے اور کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی بحالی کو یقینی بنائیں۔ وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے انسانی حقوق مشال حسین ملک نے عالمی برادری سے کہا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر سنگین خلاف ورزیاں کرنے پر بھارت کے احتساب کے لیے عملی اقدامات کرے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں یوم حق خود ارادیت کے سلسلے میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے بھارت سے کہا کہ بین الاقوامی مبصروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر میں بلا روک ٹوک رسائی فراہم کی جائے۔ معاون خصوصی نے اہل علم، علماء کرام اور صحافیوں سمیت معاشرے کے تمام طبقوں سے کہا کہ وہ بے قصور کشمیریوں کی حالت زار اجاگر کرنے کے لیے آواز بلند کریں۔ شمالی کوریا نے اپنے مغربی ساحل سے جنوبی کوریا کے جزیرے یونپیونگ کی جانب توپخانوں سے 200 سے زائد گولے داغے ہیں۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیف آف سٹاف نے کہا کہ اس کارروائی سے جزیرہ نما کوریا کے امن کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ جنوبی کوریا کے وزیر دفاع سنن وون گک نے ایک بیان میں کہا کہ شمالی کوریا نے غیر کشیدگی والے علاقے میں توپخانے سے گولے داغنے کی اپنی مشقیں دوبارہ شروع کر دی ہیں، جو ایک اشتعال انگیز اقدام ہے۔ عراقی حکومت نے ملک میں امریکی زیر قیادت عالمی اتحاد کا مشن بند کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ عراقی وزیر اعظم محمد شیعہ سودانی کے دفتر کے مطابق کمیٹی میں عسکری اتحاد کے نمائندے شامل ہوں گے۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ سڈنی میں پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف آخری کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے روز اپنی دوسری اننگز میں آج کھیل ختم ہونے تک 68 رنز بنائے تھے اور اس کے 7 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے آسٹریلیا کی پوری ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 299 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ آسٹریلیا کو سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ اب تک کا سکور یہ رہا: پاکستان 313 رنز اور 68 رنز، 7 کھلاڑی آؤٹ، آسٹریلیا 299 رنز۔ 9 اشروں سے زائد عرصے کے بعد جنوبی افریقہ اور بھارت کے درمیان پہلا مختصر ترین مکمل ہونے کے بعد کرکٹ کی دنیا میں نئی تاریخ رقم ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میں یہ ریکارڈ قائم کیا گیا تھا جس میں صرف 107 اوورز کرائے گئے تھے۔ کیپ ٹاؤن ٹیسٹ سے پہلے 1932 میں میلبرن میں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان مختصر ترین ٹیسٹ کھیلا گیا جس میں 109 اوورز کرائے گئے تھے۔ 5 روزہ انٹر ریجنل والی بال چیمپئن شپ اور ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام پشاور میں شروع ہو گیا ہے۔ انٹر ریجنل والی بال چیمپئن شپ کا پہلا میچ آج کھیلا گیا جس میں پشاور ریجن نے چیمپئن بنوں کی ٹیم کو 3-2 سے ہرا دیا۔ پاک فوج کی جانب سے چیمپئن شپ میں خیبر پختونخوا کی 8 علاقائی ٹیموں نے حصہ لیا۔ منتخب کھلاڑیوں کو پاک فوج کی جانب سے 6 ماہ کے لیے ماہانہ 45,000 روپے دیے جائیں گے، جبکہ کیمپ کے بعد کھلاڑیوں کو قومی چیمپئن شپ تک 15,000 روپے دیے جائیں گے۔
پہلی اوشنز دی سنس ٹینس چیمپئن شپ آج کراچی میں اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ چیمپئن شپ کی مین سنگلز کیٹیگری میں ابراہیم الطفات نے عزیر کٹچی کو 8-2 سے ہرایا۔ 15 سال سے کم عمر کیٹیگری کے فائنل میں رحاب فیصل نے ریان احمد کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے شکست دی۔ اس موقع پر کراچی ٹینس ایسوسی ایشن کے صدر محمد خالد رحمانی مہمان خصوصی تھے، جنہوں نے اگلے ماہ سے قومی اور صوبائی سطح پر اس طرح کے مزید ٹورنامنٹس کرانے کا اعلان کیا۔ آج یو ایس اوپن چیمپئن کوکو گاف فرانس کے وروارا گراشیوا کو 6-1، 6-1 سے ہرا کر اوکلینڈ ٹینس کلاسک کے سیمی فائنلز میں پہنچ گئی ہیں۔ سیمی فائنلز میں گاف کا مقابلہ امریکہ کی ایما ناوارو سے ہوگا۔ ٹینس کے نامور کھلاڑی محمد شعیب نے آج اسلام آباد میں 36ویں وفاقی کپ ٹینس چیمپئن شپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ مین سنگلز کے پہلی سیمی فائنل میں محمد شعیب مزمل مرتضیٰ کو 6-1، 6-0 سے ہرا کر فائنل میں پہنچے۔ دوسرا سیمی فائنل کل عقیل خان اور مدثر مرتضیٰ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ خواتین میں کراچی کی نتالیہ زمان نے بھی سوہا علی کو 6-1، 6-4، 6-4 سے ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ دیگر کوارٹر فائنلز میں آمنہ علی قیوم نے کائنات علی کو 6-0، 6-0 سے شکست دی اور شیزہ ساجد نے لالا رخ ساجد کو 7-6 اور 6-4 سے ہرایا۔ 18 سال سے کم عمر والوں کی کیٹیگری میں حامد اسرار خان اور حمزہ عمان نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ یہ تو تھی اسپورٹس نیوز، اور اب رخ کرتے ہیں تجارت کی دنیا کا۔ پاکستان اور چین کے درمیان تجارتی سہولت کے لیے چینی حکومت کی جانب سے عارضی طور پر دوبارہ کھولا گیا خنجراب پاس اس مہینے کی 16 تاریخ تک کھلا رہے گا۔ سطح سمندر سے 46,000 میٹر بلندی پر واقع درہ خنجراب پاکستان اور چین کے درمیان دنیا کی بلند ترین سرحدی راہداری ہے۔ چینی سفارت خانے کے بیان کے مطابق اس دوران صرف مسافر اور مال بردار گاڑیوں کو گزارنے کی اجازت ہوگی۔ چین کی صنعتی کمپنی چونگ یونگ کے چیئرمین زونگ یونگ کی قیادت میں ایک چینی وفد نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مشترکہ منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے اسلام آباد کے ایوان صنعت تجارت کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ایوان کے قائم مقام صدر نے چینی وفد کو ملک میں سرمایہ کاری کے مواقعوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش مواقع موجود ہیں اور چینی کمپنیوں کو ٹیکنالوجی پاکستان میں لا کر مصنوعات سازی کے کارخانے قائم کرنے چاہیے تاکہ وہ پاکستان میں غیر معمولی منافع حاصل کر سکیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 124 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 64,514 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 949 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 548 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج کے الیکٹری کمپنی کے سب سے زیادہ 481 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 362 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 161 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 187 میں کمی، جبکہ 14 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیسلے پاکستان کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 200 روپے کا اضافہ، جبکہ یونیلیور کے حصص کی قیمتوں میں 150 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ اس طرح رہی۔ امریکی ڈالر 280 روپے 92 پیسے قیمت خرید اور قیمت فروخت 281 روپے 40 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 356 روپے 20 پیسے اور 356 روپے 67 پیسے، یورو 306 روپے 74 پیسے اور 307 روپے 34 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 88 پیسے اور 75 روپے 3 پیسے، UAE درہم 76 روپے 47 پیسے اور 76 روپے 62 پیسے، جاپانی ین 1 روپیہ 91 پیسے اور 1 روپیہ 94 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,88,446 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,30,676 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 66,502 میٹرک ٹن برآمدی اور 64,174 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ اور آپ سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ پاکستان کے معروف موسیقار ماسٹر نذیر علی کی 21ویں برسی آج منائی گئی۔ ان کے حالات زندگی کے حوالے سے ہمارے لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کی یہ رپورٹ۔ نذیر علی سن 1945 میں گکھڑ منڈی میں پیدا ہوئے تھے۔ نذیر علی اپنے ہم عصر موسیقار ایم اشرف کے شاگرد تھے اور ان کے ساتھ 30 مار خان اور آئینہ فلم میں معاونت کر چکے تھے۔
نذیر علی نے پہلی مرتبہ پیداگیر میں موسیقی دی، تاہم ان کی شہرت کا ستارہ فلم دلاں دے سودے سے چمکا۔ نذیر علی کی دیگر فلموں میں جنٹرمین، دلاں دے سودے، مستانہ ماہی، عشق میرا ناں، وچھڑیا ساتھی، بڈھا شیر اور گجر 302 کے نام سر فہرست ہیں۔ انہوں نے 14 فلموں میں دھمالیں ریکارڈ کروائیں، اسی باعث انہیں دھمال کا بادشاہ کہا جاتا تھا۔ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن نے قومی زبان اور ثقافت کے فروغ اور انہیں اجاگر کرنے کے لیے مشترکہ طور پر ثقافتی پروگراموں کے سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ اس سلسلے میں پیر کو ریڈیو پاکستان کراچی کے آڈیٹوریم میں ہم ہیں سخن نواز کے عنوان سے ایک مشاعرہ منعقد کیا جائے گا۔ ہدایت سحر مشاعرے کے میزبان ہوں گے، جبکہ عبدالرحمان مومن، یاسمین یاز، وضاحت نسیم، سحر انصاری، خالد معین اور دیگر نامور ادبی شخصیات سمیت نامور شاعر اپنی شاعری پر مبنی کلام پیش کریں گے۔ پاکستان کلاسیکل گلوکار استاد حسین بخش گلو کی پہلی برسی بھی آج منائی گئی۔ پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس نے میررز ٹیل کے عنوان سے حسین جمال کے فن پاروں پر مبنی نمائش کا انعقاد کیا ہے۔ ویژول آرٹس ڈویژن کی میزبانی میں یہ نمائش آج شروع ہوئی، جو دارالحکومت کی فنی تاریخ میں ایک اہم ثقافتی لمحہ ہے۔ پاکستان میں مراکش کے سفیر اور PNCA کے ڈائریکٹر جنرل اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر عمر سیف نے ارادہ نام سے اپنی نوعیت کی پہلی تنظیم کے قیام کا اعلان کیا ہے، جس کے ذریعے دفاع، صنعت اور تعلیمی اداروں کو منسلک کیا جائے گا۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم نے 4 ماہ کی کوششوں کے بعد یہ تنظیم ارادہ قائم کی ہے، جس کے ذریعے دفاعی شعبے کی تحقیق اور ترقیاتی ضروریات کو یونیورسٹیوں اور صنعتوں کے ساتھ منسلک کر دیا جائے۔ ٹویٹس میں کہا گیا ہے کہ تنظیم کا دفتر نسب میں قائم کیا جائے گا اور اس کا ایک آزاد بورڈ ہوگا اور ترقیاتی اور تحقیقی منصوبوں کے لیے فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔ صحت کے ماہرین نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ انفلوئنزا وائرس سے بچنے کے لیے فیس ماسک کا استعمال کریں اور اپنے ہاتھ دھوتے رہیں، کیونکہ یہ وائرس متاثرہ شخص سے دوسروں کو آسانی سے منتقل ہو سکتا ہے۔ ایک انٹرویو میں جنرل فزیشین ڈاکٹر حالات شیخ سعید نے کہا کہ زیادہ تر مریض تیز بخار، کھانسی، جسم میں درد، سر درد اور گلے میں سوزش کی شکایت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان حالات میں شہری ماسک کا استعمال کریں۔ بین الاقوامی سائنس اولمپیاڈ میں شرکت کے لیے باصلاحیت سائنسی طلبہ اسٹیم کیریئر پروگرام کے ذریعے اندراج کرا سکتے ہیں۔ یہ مقابلے آئندہ سال جولائی میں منعقد ہوں گے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق اسٹیم کیریئر پروگرام ہائر ایجوکیشن کمیشن اور پائس کا مشترکہ منصوبہ ہے، جس کا مقصد طلبہ کو سائنس اور ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کے شعبوں کی طرف راغب کرنا ہے تاکہ وہ ان شعبوں میں اپنا نام پیدا کر سکیں۔ اسکریننگ ٹیسٹ 3 مارچ کو ہوگا۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ کی گئی بارش کی تفصیل۔ بلوچستان میں اور مارا کے مقام پر 28 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ کلات میں 18 ملی میٹر، کوئٹہ میں 15، پستی میں 7، خزدار میں 5، جیوانی میں 3، لسبیلا اور دال بندین میں 2 ملی میٹر، جیکب آباد میں 3 اور پڈیدن میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت۔ آج لے میں کم سے کم -11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اسکردو میں -9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں آج کم سے کم 3 ڈگری رہا، جبکہ مری میں 0، لاہور میں 5، کراچی میں 13، پشاور میں 4، کوئٹہ میں 0، مظفر آباد میں 3، گلگت میں -3 اور سری نگر میں بھی -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ اسلام آباد، پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں شدید دھند سموگ چھائی رہے گی۔ شمال مشرقی اور زیریں بلوچستان اور بالائی سندھ میں چند مقامات پر مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ نگران وزیر اعظم نے سفارتکاروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کشمیر اور فلسطین کے تنازعات کے بارے میں پاکستان کا موقف مؤثر طور پر تواتر کے ساتھ اجاگر کریں۔ سینیٹ نے قرارداد میں عام انتخابات ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ سارے لوگ انتخابی عمل میں شریک ہو سکیں۔ نگران وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ انتخابات ملتوی کرنے یا اور اس کے انعقاد کا فیصلہ الیکشن کمیشن کا آئینی اختیار ہے۔
اور صدر نے مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل 9 کی منظوری دی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک اطہر رسول، مدیر فورن ڈیسک کنول شمیم، نیوز پروڈیوسر عبد الباسط خان، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تحصیلوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجاہد اور حمیرہ اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔